जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वसीम बंदगी साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, ये 2022 का आखिरी जुम्मा है। अब इंशाल्लाह जो जुम्मा आएगा वो 2023 की आमद में आएगा। तो ये बताइए कि अब नए साल के लिए, क्योंकि 2022 में जो भी कुछ हुआ, हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा, और बहुत सी चीज़ें अब आने वाले साल में हम करने के लिए जो है दुआ गो हैं। लेकिन अब हमें नए साल का आगाज़ किस तरह से करना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा व क़द्दरहू मनाज़िल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि आपने ये कहा कि हमें साल नौ का आगाज़ किस तरह करना जी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि आपने एक अच्छा नुक्ता उठाया है कि जब साल का आगाज़ होता है तो अक्सर हम अपनी रिवायात भूल जाते हैं और अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को भी भूल जाते हैं और बिलख़ुसूस अपनी तालीमात को भी भूल जाते हैं और हम उस तरीके से अपने नए साल का आगाज़ नहीं करते जिसकी तालीमात हमारा दीन इस्लाम देता है। देखिए, ये जो कुरान पाक की आयत का एक हिस्सा मैंने पढ़ा, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वही ज़ात है कि जिसने सूरज को रोशन बनाया और चाँद को चमकता हुआ बनाया और फिर इसके लिए मंजिलें मुक़द्दर की, और फरमाया ये बनाए इसलिए हैं ताकि इसके ज़रिए तुम अपने साल, महीने, हफ्ते और दिनों का आगाज़ और इख्तिताम पहचान सको। अब जो आपका नुक्ता है कि हमें इसका आगाज़ कैसे करना चाहिए, देखिए कि हर अक्लमंद शख्स हमेशा किसी चीज़ के भी आगाज़ पर अपने कुछ अहदाफ और मकासद मुकर्रर करता है और फिर साथ में ये कि वो अपने उन अहदाफ और मकासद को पूरा करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग करता है और उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपने इन अहदाफ और मकासद को हासिल कर सकूं। किसी भी चीज़ का आगाज़ और इख्तिताम, ये दोनों बहुत अहम पहलू होते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। हमेशा लोग किसी चीज़ के आगाज़ को भी बहुत अहमियत देते हैं और बिलखुसूस फिर उसके इख्तिताम को भी देते हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि जब आगाज़ होता है तो हर शख्स ये चाहता है कि आगाज़ अच्छे अंदाज से हो, भरपूर तरीके से हो। अच्छा, इख्तिताम की तरफ नज़र क्यों जाती है? इसलिए कि इख्तिताम पर उसके नताइज मिलना होते हैं। तो सो दोनों चीज़ें अहम होती हैं। अब हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं कि दीन इस्लाम किसी भी चीज़ के आगाज़ और इख्तिताम को किस नज़र से देखता है और क्या हुक्म इरशाद फरमाता है। अच्छा, जब हम आगाज़ और इख्तिताम वाली चीज़ को समझेंगे तो फिर हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे हर काम का आगाज़ और उसका इख्तिताम कैसा होना चाहिए। इसी तरह साल नौ का आगाज़ और इख्तिताम कैसा होना चाहिए। बिल्कुल मुफ्ती साहब। देखिए, हमारी शरीयत ये कहती है, इसको मैं यहाँ एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। जब बच्चा बोलने लगता है, छोटा बच्चा, अब देखिए उसके कलाम का आगाज़ होता है। हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि बच्चा जब बोलने लगे तो उसकी ज़बान पर अल्लाह का नाम जारी करने की कोशिश करो। गोया कि उसका पहला कलाम, या जब वो सही बोलने लगता है तो दीन इस्लाम कहता है कि उसको अल्लाह का नाम पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाओ, यानी उसके कलाम का आगाज़ है। सो आगाज़ के लिए दीन इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के नाम का इस्तेमाल करो। अब ज़रा हदीस पाक की तरफ आइए कि हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, कुल्लु कलामिन व अम्रि ज़ी बालिन, फरमाया कि हर वो अजीम शान काम और हर वो कलाम आपका ला युफ्तहु बिज़िक्रिल्लाह, जो अल्लाह के जिक्र से शुरू नहीं होता, जिसका आगाज़ अल्लाह के नाम से नहीं होता, फरमाया फ़हुवा अबतर, और एक रिवायत में फरमाया फ़हुवा अक़ता, यानी वो मरदूद होता है, वो मक़तू होता है, वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचता। तो दीन इस्लाम की तालीम यह है कि जब किसी चीज़ का आगाज़ करोगे तो अल्लाह के नाम से शुरू करोगे। तुम्हारे कलाम का आगाज़, तुम्हारे दिन का आगाज़ और तुम्हारे हफ्ते का आगाज़ और तुम्हारे साल का आगाज़ अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए। और अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नाम से आगाज़ करोगे तो फिर अल्लाह उस काम में बरकत पैदा फरमा देगा, यानी तुम खैर और बरकत से मामूर हो जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि उसका आगाज़ अल्लाह के नाम से होना चाहिए। अच्छा, फिर हम इसी तरह ये भी देखते हैं अस्हाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनके यहाँ जब साल का आगाज़ होता था तो वो बाकायदा एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। अब देखिए, हमारे वाले ज़माने वाले रिवाज तो नहीं थे, न इस तरह की तकरीबात होती थी, न इस तरह के गैर शरई मामलात होते थे, बल्कि सहाबाए किराम जब आपस में मिलते थे और साल का आगाज़ होता था तो वो एक दूसरे को अच्छे कलिमात के साथ, खैर के कलिमात के साथ मुबारकबाद देते थे। और ये एक दुआ भी तालीम फरमाई गई जो सहाबा पढ़ा करते थे
اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. یہ دعائیہ کلمات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جب سال کا آغاز ہوتا تو اصحاب رسول ایک دوسرے کو ان کلمات سے مبارکباد دیتے. اب ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے تو اس سال کا آغاز ہم پر امن، ایمان اور سلامتی کے ساتھ فرما دے، اور ہمیں اپنی رضامندی اور خوشنودی عطا کر دے، اور شیطان سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اس سے ہمیں محفوظ فرما دے. تو یہ طریقہ اسلام کے اندر اس کا رواج اور یہ سب باتیں موجود ہیں کہ جب سال کا آغاز ہو تو ان کلمات سے کرو. اچھا، اب جب ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا اختتام بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اب سال کا اختتام ہوگا تو نئے سال کا آغاز ہوگا. اچھا، اختتام پر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوتی ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا اہداف مقرر کیے، کیا مقاصد ہمارے تھے، اور اب سال پورا ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کے نتائج حاصل کر سکے کہ نہیں. کیونکہ جب تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی اور جب تک ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے کہ آیا ہم نے اپنا کچھ احتساب کیا اور ہمارے ذمے جو کام تھے، ذمہ داریاں، اس کو احسن طریقے سے نبھایا کہ نہیں نبھایا، جب تک ذہن میں یہ چیز نہیں ہوگی تب تک ہمارا آغاز بھی اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ محاسبہ تو بہرحال بہت ضروری ہے. اچھا، جب اختتام کی طرف ہم جاتے ہیں، مفتی صاحب اختتام کی آپ نے بات کی، یہاں پر میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہی ہوں. یہ فائرنگ کا جو سلسلہ ہے جو ہم لوگ لیٹ نائٹ جو کرتے ہیں نیو ایئر پہ سیلیبریشن کے طور پہ، اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ فائرنگ ہو رہی ہے، اس میں ہم فائر ورکس بھی کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور فائرنگ کرنا کیا جائز ہے ہمارے دین اسلام میں؟ دیکھیے، چونکہ آپ نے بہت ہی اچھا عنوان آج کا رکھا، یہ ساری باتیں اس میں ڈسکس کر لی جائیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روایات، اپنی تہذیب، ثقافت اور کلچر کو پروموٹ کریں، کیونکہ ہمارا دین اسلام اس طرح کی بیہودہ اور لغو قسم کی اور بیکار اور بے مقصد باتوں کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا، نہ اس کا وہ حکم دیتا ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے تھا. اب ہم نے کیا کیا کہ ایسی حرکات اور ایسے طریقوں سے سال کا آغاز کیا جو ٹوٹلی اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں. جیسے بہت سارے نوجوان ون ویلنگ کر رہے ہیں روڈ کے اوپر، اس میں کئی حادثات بھی ہوتے ہیں، فائرنگ کا سلسلہ ہے، پھر آتش بازی کا ہے، اور پھر اس طرح کی غیر شرعی تقریبات اور محافل بھی ہیں. یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ ہیں بھی غیر اسلامی. اچھا، جب ہم اپنے سال کا آغاز اس طرح کی بیہودہ رسومات سے کریں جس میں ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے، پھر بتائیے کہ اس سال کی آمد پر اور اس سال کے اندر ہمیں اللہ کی طرف سے خیر و برکت کیسے ملے گی؟ لہٰذا میری اپنی پاکستانی عوام سے، اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ویسے ہی بہت مشکل حالات میں ہے، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور اسی طرح امن کے اعتبار سے بھی بہت سے واقعات آپ کے سامنے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی تہذیب، ثقافت، کلچر اور اپنی تعلیمات کے ساتھ سال کا آغاز کریں اور اللہ کے نام کے ساتھ کریں. پچھلی جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس پر ہم اپنے رب کے حضور توبہ کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اور اس طرح سے سال کا اختتام نہ کریں کہ فائرنگ کر رہے ہیں، اس طرح سے نہ کریں کہ شور شرابہ، ہلڑ بازی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بچہ بولنا شروع ہوتا ہے تو کہا کہ بھئی کلام کا آغاز اللہ کے نام سے کرو. حضور فرماتے ہیں جب کسی کا آخری وقت آ جائے، دیکھ رہے ہو کسی کے نزع کا عالم ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا اختتام اللہ کے کلمے سے، کلام سے ہوتا ہے، اس شخص کو اللہ جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آغاز کے بارے میں بھی دین اسلام یہ کہتا ہے اللہ کا نام ہو، اختتام کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام ہو. اب یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گزشتہ سال کا تھوڑا سا محاسبہ کر لیا کریں، ہم یہ دیکھ لیا کریں، اور یہ دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو کہ تم نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا. یعنی آگے کے لیے بھیجنے کے لیے پیچھے کی طرف جانا پڑے گا، اپنے ماضی کو دیکھنا ہوگا، اپنے گزرے ہوئے سال کو دیکھنا ہوگا. تو ہم جس طرح دنیاوی اعتبار سے اپنے کچھ ہدف مقرر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دینی اعتبار سے بھی کچھ ہدف مقرر کرنے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت قوم ہم کتنا تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے، بحیثیت قوم ہم ترقی کرتے ہوئے معاشی میدان میں کتنا آگے چلے گئے، ہم بحیثیت قوم اخلاقی اعتبار سے کتنا آگے بڑھے ہیں. یعنی ہمیں اپنی تمام چیزوں پر نظر ڈالنی ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ گزشتہ سال کے اندر جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری خامیاں ہیں، ان کو دور کر کے
نئے اچھے اہداف مقرر کر کے سال نو کے اندر داخل ہو جائیں، نئے سال کا آغاز کریں اور بالخصوص اللہ کے نام سے آغاز کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تمہیں اس میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ اس سال کو پاکستان کے لیے اچھا بنا دے، ہماری قوم کے لیے اچھا بنا دے، مسلمانوں کے لیے اچھا بنا دے، اور ماضی کی جو ہماری کوتاہیاں غلطیاں ہیں اس سے ہم رب کے حضور معافی بھی مانگتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کے اوپر اللہ کے حضور خطاؤں پر معافی طلب کرتے ہیں، تاکہ ہمارا نئے آنے والا جو سال ہے اس کے اندر اللہ ہمیں خوشیاں اور برکتیں اور دین اسلام کی رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم مفتی صاحب کی جانب۔ ایک اور ہمارے معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، مفتی غیور احمد صاحب، آپ سب جانتے ہیں، اکثر بیشتر ہمارے شو میں آتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب مسکراتی صبح میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نئے سال کے حوالے سے، 2022 کا جو ہے یہ آخری جمعہ ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ 2023 کی آمد ہے، کس طرح سے آغاز کریں اور اختتام کس طرح سے کریں؟ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، تو اللہ رب العزت کی جو ہے نا ہر چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اب اللہ رب العزت کی جو تخلیقات ہیں اس کی ابتدا بھی اللہ رب العزت کی تسبیحات ہیں، اور جو آخری اختتام ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کی ایک جباریت اور قہاریت سے ہوگا۔ ایک اللہ رب العزت اپنی صفت جبار اور قہار جو ہے اس کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ تسبیحات سے ہو رہی ہے، اور جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر آ رہی ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے مقصد کے ساتھ جو ہے مبعوث کی گئی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو تخلیق کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، اس کے علاوہ دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اب ایک انسان کہے کہ بھئی اجتماعی مقصد کیا ہے، تو اجتماعی مقصد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بطور خلیفہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا۔ اب اس کے ذمہ دو کام ہوں گے، نظام کا چلانا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، انفرادیت جو ہے اس کی اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی، اور اجتماعیت جو ہوگی وہ نظام ہوگا۔ نظام میں معیشت آ گئی، معاشرت آ گئی، آپ کی تجارت آ گئی، آپ کے اخلاق آ گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ تو اگر ہم بحیثیت قوم اگر نئے سال کا آغاز کرنا جا رہے ہیں تو ہمیں اپنا جو سب سے پہلا سبق ہے جو ہمیں دیا گیا کہ اقرا، پڑھیے، تو آپ جو اس سبق کو اگر آپ لے کے چلیں، اگر آپ تعلیم کو عام کریں گے اور اگر ہم شعور کو بیدار کریں گے، اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا کریں گے کہ بھائی یہ نیا سال تو ایک تاریخ بدل رہی ہے نا، محض ایک تاریخ بدل رہی ہے، ہم نے کہہ دیا نیا سال ہے، تو بدلے ہم کتنے، ہمارے اندر بدلاؤ کتنا آیا، ہم کتنا آگے جانا چاہتے ہیں اور ہم کتنا اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہیں، اور ہمارے کیا اہداف ہیں، ہمارے کیا مقاصد ہیں۔ ہمیں تو علماء اکرام نے یہ تک بتلایا کہ جب آپ صبح اٹھیں اور جب آپ اپنے کاموں کی ابتدا کریں تو آپ باقاعدہ طور پہ سوچیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں باہر نکل رہا ہوں اور مجھ سے بدنظری نہ ہو، مجھ سے گناہ نہ ہو، مجھ سے جھوٹ نہ ہو، میرے سے کسی کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، مجھ سے کسی کی غیبت نہ ہو، مجھ سے کسی کی برائی نہ ہو۔ یہ ساری باتیں سوچ کے آپ گھر سے نکلیں، اور جب آپ رات کو لیٹیں تو آپ سوچیں کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے اور مجھ سے کتنی عبادات ہوئیں، مجھ سے کتنے اچھے کام ہوئے، اور جو گناہ ہوئے اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سوئیں، اور جو آپ کی عبادات ہوئی ہیں، جو آپ کے اچھے کام ہوئے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ہر دن جو ہوتا ہے اگلا دن وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ اگر کوئی پچھلی کوتاہی خامیاں پچھلے دن کے اندر رہ گئی ہیں تو اب اگلے دن کے اندر اس کوتاہی اور خامی کو دور کرنے والے بنے۔ جائے یہ کہ ہم خامی کو دور کرنے والے بنے، ہم الٹا یہ کہہ دیں کہ جی میں تو سب سے بڑا ہوں، میرے سے تو بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا سب کو، میں دیکھ لوں گا سب کو، میں سب کو نمٹا دوں گا، جیسے ہماری کراچی کی زبان میں بولتے ہیں ہاں بھائی ہم نمٹا لیں گے سب کو، یار دیکھ لیں گے۔ آپ جھوٹ کو فخر سمجھ لیا گیا ہے، کسی کو جھوٹ بولو تو بولتے ہیں یار میں نے فلانے کو ٹوپی کرا دی، تو یہ کیا ہے، ٹیلنٹ مانا جاتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے یار یہ تو بڑا تیز ہے۔ بھائی کیوں تیز ہے یار، یہ جھوٹ بڑے اچھے طریقے سے بول لیتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مذمت فرمائی، فرمایا کہ ایسے شخص سے برا شخص کون ہوگا جو لوگوں کو باتوں میں جکڑ لے، یعنی مفہوم اس طریقے سے جو لوگوں کو باتوں کے اندر جکڑ لے اور لوگوں کو دھوکہ دہی کرے، یا ایسے شخص سے برا کون ہوگا۔ یعنی ایک انسان کو چاہیے کہ اگر وہ نئے سال کی ابتدا کر رہا ہے تو بھائی سال تو صرف تاریخ بدلنے کا نام ہے، بدلنا تو ہمیں ہے، تبدیل تو ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے۔ تبدیلی جو آئے گی وہ ہمارے اندر سے آئے گی۔ جب ہر بندہ اپنے آپ میں صحیح ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دوسرے لوگوں کی بھی
رہنمائی کر سکتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت کا اسلوب تھا کہ سب سے پہلے خود اللہ رب العزت کو سمجھا، یعنی توشہ خانہ لے کر، اپنا توشہ ٹفن باکس لے کر چلے جاتے تھے غار حرا کے اندر، اور کئی دن وہاں پر ایک محاسبہ فرماتے، ایک مراقبہ فرماتے اللہ رب العزت کی یاد میں کہ بھئی مجھے بنانے والا کوئی ہے، میرا خالق کوئی ہے، میرا مالک کوئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کا تعارف لے کر آ گئے کہ ہاں واقعتاً آپ جن کو سوچ رہے ہیں وہ یہ ہیں، اب آپ انہی کے نام سے پڑھیے کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو تعارف اللہ رب العزت کا کروا دیا۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی کیا کریے؟ ڈرائیے، ان کو بھی سمجھائیے۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ کیا پتہ لگا کہ آج لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میں نئے سال کی ابتدا میں ایک ایسی اسٹریٹجی بناؤں گا کہ میں جو ہے نا اپنے اہداف کو، مقاصد کو وہ کروں گا، میں اتنا کما لوں گا۔ بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ الٹی وعید ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو میں تمہاری معیشت کو ٹھپ کر دوں گا۔ لوگ الٹی طرف بھاگ رہے ہیں، لوگ اس لیے نمازیں نہیں پڑھ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا الٹا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز پڑھو گے تو نحن نرزقک، بھائی رزق میں دوں گا، نمازیں پڑھو، عبادات کرو، میری یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، کیونکہ رزق دینے والا میں ہوں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال تھوڑی کر رہے ہیں نبی، آپ کو تو رزق ہم دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک معیار ہونا چاہیے کہ جتنا اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلا جائے گا ایک انسان، اتنا زیادہ نکھرتا رہے گا، سنورتا رہے گا، اپنے گولز کو اچیو کرتا چلا جائے گا۔ لیکن جتنا اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگا، اگر وہ کام کر بھی لے گا اس میں برکت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے اب پلان بنایا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں دن کے 4 حصے کروں گا، ایک حصے میں آپ پہ درود پڑھوں گا، 3 حصے کام کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر تو اس کو بڑھا لے تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب میں 2 حصے کام کروں گا اور 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا۔ فرمایا اس سے زیادہ بھی بڑھا لے تو تیرا فائدہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں 4 حصوں میں سے 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور 1 حصہ کام کروں گا۔ فرمایا اس سے زیادہ بھی بڑھا لے تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں سارا دن ہر وقت صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اچھا ایسے کرو گے؟ فرمایا جی ایسا کروں گا۔ کہا پھر تو اللہ تعالیٰ تیری ہر مشکل میں تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ یعنی جب تو ہر وقت تیری زبان پر درود ہوگا تو ہم اپنی بنیاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہم نے گانے چلائے ہوئے، روزی روٹی پر بیٹھ کے ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم فحاشی اور یعنی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر رو رہے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہو رہی۔ میں نے تو جی نئے سال کی ابتدا میں یہ پلان بنایا تھا، وہ پلان بنایا تھا۔ اگر اللہ رب العزت کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو سارے پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو کے رہ جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے۔ بالکل، آپ نے نماز کا ذکر کیا مفتی صاحب، تو جو لوگ نماز جو ہے وہ جتاتے ہیں، پڑھتے ہیں 5 وقت، تو سب کو جتلاتے ہیں کہ میں تو وہی نماز پڑھتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو کیا یہ ایک اچھی بات ہے یا دکھاوے کی نماز سے جو ہے وہ ان کے لیے غلط ثابت ہوگا؟ دیکھیں یہ اس میں قرآن مجید نے 2 معیارات بتائے ہیں۔ ایک فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل خود نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی وہ بات کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو بولے یار نماز پڑھ لو، یا جیسے والدین کہتے ہیں اپنے بچوں کو نماز پڑھ لو، ان کے دماغ میں شاید یہ خیال جاتا ہوگا یہ خود تو نماز پڑھ نہیں رہے۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بات ٹھیک ہے کہ ایک والدین کو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، لیکن اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں تبلیغی جماعتیں پاکستان کے اندر مختلف مسالک میں کام کرتی ہیں، تو ان کے اندر بھی وہ جا کر بھائی نماز کی دعوت دے رہے ہیں، ایک گناہ گار آدمی بھی جا کے نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ اعتراض یہی اٹھتا ہے کہ بھائی خود تو نماز پڑھ نہیں رہے، خود تو یہ گناہوں میں مبتلا ہے، ہمیں دعوت دے رہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اس میں ترک دعویٰ ہے، ترک دعوت نہیں۔ ترک دعوت وہ ہے کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں، مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے، میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک معیار۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ نیکی کے اوپر تکبر کرنا اور تفاخر کرنا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تم یہ کام نہیں کر رہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تفاخر ہے اور اگلے کو شرمندہ کرنا ہے، اگلے کو ذلیل کرنا ہے، اس کے اوپر بھی وعید ہے، اس کے اوپر بھی پکڑ ہے کہ آپ نے کسی پچھلے پروگرام میں جیسے ہماری بات ہوئی کہ کسی مسلمان کو آپ شرمندہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں معیارات ہیں، یعنی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے گورنمنٹ کی، ایک کیٹیگری ہے ایک سرپرست کی، ایک کیٹیگری ہے ایک عام مسلمان کی، اور ایک کیٹیگری ہے بالکل انوسنٹ پرسن کی۔ ایک بالکل ایک انوسنٹ پرسن ہو جس کا کوئی لینا دینا نہ ہو کسی سے، تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں۔
تو فرمایا کہ من را منکرن فلیغیر بیدی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کوئی برائی کا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ اب ہاتھ سے میں اور آپ نہیں روک سکتے، اور نہ ہمیں اس بات کی اتھارٹی ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں جی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم فلانا کریں، یا فلانا وہ گناہ کر رہا ہے تو ہم خود جو ہے وہ انصاف کرنے والے بن جائیں۔ حکومت قانون بنائے گی شریعت کے دائرے میں رہ کر، یہ اس کا کام۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا کہ اگر اس بات کی استطاعت نہیں ہے تمہارے پاس تو زبان سے روکو۔ اب زبان سے کون منع کرے گا؟ زبان سے روکنے کے دو طریقے ہیں، ایک والدین منع کریں گے، سختی سے منع کریں گے، اور دوسرے ایک عام آدمی منع کرے گا جو پیار سے منع کر سکتا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، بھائی یار یہ کام نہیں کرو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یار آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ ہوتی ہے دعوت، اس کو کہتے ہیں دعوت۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک بندے کو اس کے پاس نہ پاور ہے نہ اس کا کسی سے کوئی لینا دینا ہے، ٹھیک ہے جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مخلوق تم سے بے اعتنائی برت رہی ہے تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر بھی صرف ایک دفعہ کہہ دینے کے لیے، یا یہ بات ایک دفعہ کہہ دی کہ بھائی یہ کام مت کرو، آپ کا فریضہ کم از کم ادا ہو گیا، ایک آپ کا جو ایک درجے میں تھا وہ ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق بنتا ہے تو آپ اس کو کہیں، نہیں بنتا ہے تو اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تو انشاءاللہ گناہگار اس میں نہیں ہوں گے۔ یہ کم سے کم کیٹیگری بتائی جس کو آپ کہتے ہیں کہ وذالک اضعف الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں برا جاننا سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے، تو یہ اس سے کم درجے کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کے سر پہ جو نہیں رینگ رہی، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ برائی کو دیکھ کے برا سمجھنا کم از کم ایمان کا آخری درجہ ہے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ یہاں تو ہم لوگ پتہ نہیں کس سمت جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گی۔ مفتی وسیم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا سر کہ بہت زیادہ پرابلمز، پریشانیاں ہم سب دیکھ رہے ہیں، دلوں میں ہم ایک دوسرے کے لیے خلیشے ہیں، ایک دوسرے سے نفسا نفسی کا دور ہے، ہم لوگ عجیب سے ہو چکے ہیں، برداشت نہیں دیتی ہمارے اندر، ہم غصہ ہو جاتے ہیں ایک دم سے اچانک۔ اور جیسے میں نے نماز کی بات کی، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، مفتی صاحب نے اس کو بہت اچھے سے بیان کیا، ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کی بات برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، کسی مسلمان بھائی نے ان کے ساتھ برا کیا اور وہ درگزر کر دیتے ہیں اس بات کو سوچ کے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پسند ہے، انہوں نے اپنے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ دیکھیے، دین اسلام کی ایمان لانے کے بعد جو بنیادی تعلیمات ہیں ارکان اسلام کے ساتھ، وہ یہی ہیں کہ آپ اخلاقی اعتبار سے سب سے اچھے انسان بن جائیں۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص صفت قرآن کے اندر بیان ہوئی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور آگے فرمایا جو آپ کا سوال ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا آپ پر انعام ہے، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں۔ اچھا، یہ جو نرم دل ہونا ہے اسی کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کا ظرف پھر کتنا ہے دوسروں کے لیے، آپ کتنا کسی کو برداشت کریں گے، آپ کتنا کسی کی غلطی کو نظر انداز کریں گے، کتنا معاف کرنے کے آپ کے اندر ایک جذبہ اور صلاحیت پیدا ہوگی، اس کا تعلق آپ کی نرمی اور شفقت کے ساتھ ہے۔ اور یہ اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص بندوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، یا جو شخص بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو حقوق العباد ہیں اس کی پکڑ بھی سخت ہے اور اس کی پوچھ گچھ بھی زیادہ ہے اور اس کی تعلیمات بھی زیادہ ہیں اور اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو عبادات لازم ہیں وہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کی ایک پرسنٹیج نکال لیتے ہیں تو بہت زیادہ 5% ہماری زندگی کا وقت وہ ہوگا جو ہماری انفرادی عبادت کی طرف جاتا ہے، بقیہ 95% ہماری زندگی کا حصہ وہ ہے جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ جو 95% ہماری زندگی کا دورانیہ اتنا بڑا دورانیہ ہے، اس کے لیے پھر تعلیمات بھی اتنی زیادہ ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ عبادت کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں، بعض لوگ تو اس پہلے درجے کی طرف ہی نہیں آتے، عبادت سے ہی دور ہیں، لیکن بعض لوگ عبادت کی طرف آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کا رویہ کیسا ہو، آپ کا مزاج کیسا ہو، یہ ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اچھا، اسی کا نقصان یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ اس طرح کے اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے
انہوں نے آ کے عرض کی کہ آپ آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، ہمیں ذرا حضور کے اخلاق کے حوالے سے کچھ تعلیمات ارشاد فرما دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ تو انہوں نے عرض کی بالکل کرتے ہیں۔ کہا کہ قرآن ہی آقا علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ قرآن بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو معاف کر دو، دوسروں کی غلطی کو نظر انداز کر دو۔ اچھا عام طور پر ہمارے ایک محاورہ ہے اور ایک ہماری جو سمجھ لیں نا طریقہ اور روایت بھی ہے کہ کسی کے ساتھ لڑیں گے، غصہ کریں گے اور اسے کچھ نہ کچھ فحش بات کہیں گے، بری بات کہیں گے۔ جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا، ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، یا یہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت غصے میں تھا۔ اب یہ دونوں باتیں بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ساتھ زیادتی کر لی گئی، تو دیکھیں قرآن نے زیادتی ہی کو تو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی آپ کو اسلام کے مزاج کو سمجھنا ہوگا نا کہ ہمارا دین اسلام کا مزاج کیا ہے۔ دین اسلام کہہ ہی یہ رہا ہے کہ تم دوسرے کی غلطی کو معاف کرو گے۔ بھائی اچھائی کو کہاں سے معاف کرو گے؟ اچھائی تو تم قبول ہی کرو گے، تو معاف تمہیں دوسری کی زیادتی کرنی ہے۔ اچھا دوسری بات کہ میں نے غصے میں کر لیا، اب دیکھیں دین اسلام یہی کہتا ہے کہ تمہیں غصے ہی کو کنٹرول کرنا ہے، غصہ آتا ہی بری بات کے اوپر ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کی جو جتنی تعلیمات ہیں ان سب کا نچوڑ بھی یہ ہے۔ ایون ہماری جو عبادات ہیں، اب دیکھیں ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، ہم قرآن نے نماز کے بارے میں کیا خصوصیات بیان کی، کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا یہ جو تمہاری نماز ہے یہ تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب بتائیے بد اخلاقی برائی ہے کہ نہیں ہے؟ بد مزاجی برائی ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض ہوگا، یعنی اللہ کو اس پر غضب ہوگا، جس کے ڈر اور بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں۔ یعنی دیکھیں اصل عزت تو یہ نا کسی کے اخلاق کی وجہ سے کریں، لوگ اس کے قریب جائیں، لیکن ہمارا رویہ بالکل مختلف ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت کر بھی رہے ہیں تو ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اس کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہیں، اس کی بد مزاجی سے ڈرتے ہیں، اس کی پاور سے ڈرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو ہم ایسے انسان بن جائیں کہ لوگ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم سے محبت کرنے لگیں، جس طرح کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اگر سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ سارے چھٹ جاتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ یہ آپ کے قریب کیوں ہیں؟ یہ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں یہ ایک میسج اور پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو کہ دیکھیں ہماری اخلاقی حالت بہت بری ہے، یہ ہمارا گراف بہت گر چکا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اچھائی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میزان عمل کے اندر جو سب سے بھاری چیز ہے عمل میں وہ تمہارا حسن اخلاق ہوگا۔ اچھا حسن اخلاق اسی کو کہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں آپ ان سے اچھا رویہ رکھیں، آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کا مزاج اچھا ہونا چاہیے، خندہ پیشانی سے ملیں، آپ لوگوں میں گھل مل جائیں، آپ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی کر جاتا ہے تو آپ کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، آپ اسے معاف کر دیں، کیونکہ میزان عمل میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق اچھے رویے والا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے قرآن نے یہ صفت بیان کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور کہتے ہیں میری اس سنت کو جو اپنائے گا، میری اس سنت کو جو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، کل بروز محشر جو اسٹیج سجے گا جس پر انبیاء ہوں گے، حضور فرماتے ہیں وہ شخص میرے اسٹیج کی یا میرے سب سے زیادہ قریب آ جائے گا جس نے دنیا میں میری سنت کو اپنایا ہوگا، اخلاق کو یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا۔ تو اس لیے عبادات کریں، لیکن عرض یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، رویوں کو اچھا بنائیں۔ بالکل رویوں کو اچھا بنائیں۔ اور یہاں پر مفتی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کا ٹائم آ گیا تو ناظرین کہیں جائے گا وہ دیکھتے رہیے مسکراتے سے۔ جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ آپ دونوں صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ جو بجلی چوری ہم لوگ ہمارے ملک میں یہ دیکھا جائے کنڈا سسٹم بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، کیونکہ ہم یہ لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بل بہت زیادہ آتے ہیں اور ہم نہیں بھر سکتے اور ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں لیکن ہمیں اے سی کی ٹھنڈک بھی چاہیے، اس وجہ سے ہم لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور گیس چوری بھی کر رہے ہیں۔ یہ کمپریسر مشینز جو آ گئی ہیں پریشر والی، جس کو ہر ایک پڑوس نے ایک پڑوس سے چھپا کر اور مطلب تسلیم بھی نہیں کرنا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب پہلے آپ سے پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی دیکھیے چوری کسی بھی صورت میں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں، چاہے آپ انفرادی طور پر کسی ایک شخص کی چیز کو چوری کر رہے ہوں یا آپ جو آپ کے ملکی جو ہے جتنے بھی خزانے ہیں یا جو بھی اس کی
مطلب چیزیں ہیں اس میں سے چوری کر رہے ہوں، تو دین اسلام میں اس کی بہرحال کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کے اندر تو اتنے سخت احکامات ہیں چوری کے حوالے سے کہ جس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی مقرر فرمائی گئی ہے۔ اب ہم اپنے اس جو آپ کا سوال ہے نا ملکی حالات کے تناظر میں تھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی تو میں بالکل سائیڈ نہیں لوں گا کہ عوام میں سے جو بھی چوری کر رہی ہیں یہ بالکل خیانت ہے اور خیانت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے آپ نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ آپ دوسروں کا اس میں استحصال بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اس طریقے کا رویہ اپناتے ہیں تو آپ کے ارد گرد اور جو دیگر افراد موجود ہیں ان کا حق بھی آپ مار لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ابھی لائٹ کا ایشو ہے، اس میں لوگ چوری کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے گیس کا بھی معاملہ چل رہا ہے، اس میں بھی لوگ چوری کر لیتے ہیں، تو یعنی یہ تو آپ سب کا حق مارتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے جو انتظامی معاملات ہیں اصل میں یہ چوری انفرادی طور پر نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمارے انتظامی معاملات کے جو ادارے یا لوگ ہیں ان کا بھی باقاعدہ ایک حصہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں، جتنے بھی لوگ اقتدار میں آتے ہیں، تو ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی عوام کے لیے کچھ اصلاحی کام کریں، ان کے لیے سہولیات فراہم کریں، بلکہ وہ اپنی رسہ کشی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ اس وقت پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی میں، ہر چیز کے اندر، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر معاشی اعتبار سے اور پھر اسی طریقے سے سہولیات کے اعتبار سے پھر جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے سب سے پیچھے جا رہا ہے۔ تو پہلی خرابی تو ہمارے اقتدار میں آنے والے لوگوں کی ہے، ان کو بھی تھوڑی اس پہ توجہ کرنی ہوگی۔ پھر جب ہم اداروں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اداروں میں بھی آئے دن آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ باقاعدہ ملوث پائے جاتے ہیں جو خود اس چوری میں ملوث ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تو ایسا ہے کہ خود کے کراچی کی جیسے میں بات کروں، اب میں کراچی میں ہوں، کہ الیکٹرک کے ادارے کے افراد اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کو کنڈے فراہم کر دیتے ہیں، تو اب بتائیے یہ خود اس میں ملوث کرنے والا ہے۔ لیکن بہرحال ہماری دیانتداری یہ کہتی ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے اپنے اندر دیانتداری پیدا کرنی ہے۔ اب خیانت اور دیانت کے اوپر آپ دیکھیے احکامات کتنے سخت ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایسے عہدے پر فائز کر دیتا ہے کہ جو اس عہدے کے قابل نہیں تھا، یعنی میرٹ نہیں تھا، چونکہ یہ بھی اس نے خیانت کی ہے، یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ جو جس عہدے کے قابل تھا اس کو ہٹا کے دوسرے کو بٹھا دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر دی، اس نے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی اور سارے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب بتائیے آپ کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چوری سے بچائیں، غلط چیزوں سے بچائیں۔ یہی تو ابھی میں پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عبادات کر رہے ہیں، اب لوگوں کے حقوق مارنے کے بعد آپ بھلے پہلی صف میں بیٹھ جائیں، آپ خیانت کرنے کے بعد، دھوکہ دہی کے بعد آپ بھلے حج پہ چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں، بلکہ یہاں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادتوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، دعاؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ حرام چیزیں اپنے رزق میں شامل کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص جاتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر جاتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اتنے دور سے سفر کر کے گیا اور وہ گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ جو لباس پہن کے آیا یہ حرام کا ہے، جو لقمہ کھا کے آیا پیٹ میں گیا وہ حرام کا ہے، فرمایا اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو شاید یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے کی بے برکتی کی کہ ہم اس میں چوری میں ملوث ہے، خیانت میں، ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ ہم کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے جو ملکی خزانے ہیں نچلی سطح سے لے کر اوپر تک جس شخص کو جتنا اختیار ملتا ہے وہ اس کو مال غنیمت سمجھ رہا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف حکومت میں آنے والے لوگ یہ کر رہے ہیں، بلکہ جس کو بھی جتنا حصہ مل رہا ہے، تو اجتماعی طور پر اپنے اندر ہم نے خیانت کا عنصر پیدا کر لیا، حالانکہ ہماری پہچان دیانتداری تھی، ہماری علامت، ہمارا تعارف، ہماری نشانی مسلمانوں کی دیانتداری تھی۔ قرآن کے اندر اللہ نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بھائی امانتیں اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز، پیسہ، رقم یہی امانت ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں کہ جو آپ کے ملکی وسائل ہیں وہ آپ کے پاس امانت ہیں، کسی عہدے پر چلے گئے وہ آپ کے پاس امانت، کوئی اختیارات ملے وہ آپ کے پاس امانت۔ سو ہم سب کو دیکھنا چاہیے ہم اپنے اختیارات کے ساتھ کتنی دیانتداری سے چل رہے ہیں، ورنہ یہاں ملک کو تو نقصان پہنچ رہا ہے، دوسروں کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے،
کل قیامت والے دن پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا. جواب دینا مشکل ہو جائے گا. بڑھتے ہیں مفتی غیور کی جانب. سر آپ بتائیے اس بات پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور جو لوگ مفتی صاحب اللہ کی رضا کے لیے خوف خدا رکھتے ہیں دلوں میں، اور جو لوگ چوری نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ بل ہوں گے بھر دیں گے، جیسے کسی سے ادھار لے کے بھر دیں گے یا کچھ بھی کر کے بھر دیں گے، لیکن قیامت کے روز ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم سے جب حساب کتاب ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے. ان لوگوں کے لیے بھی میں چاہتی ہوں یہاں پہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے بھی بات ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ ان کو قیامت کے روز کیا ملے گا. جی بالکل، بہت اچھی بات فرمائی. جب یہ بات کر رہے تھے مفتی صاحب تو ایک بات یاد آئی ہے. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ جب کلاس میں آتے تھے تو بہت آہستہ سے دروازہ بند کرتے تھے، اور اگر کوئی بہت تیز دروازہ بند کرتا تو اس کو باقاعدہ طور پہ ڈانٹتے تھے اور اصلاح کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے اگر آپ نے زور سے دروازہ بند کیا اور زور سے دروازہ بند کر کے آپ دیکھتے ہیں دیواروں سے کچھ کنکریاں ٹائپ کی گرتی ہیں، جب زور سے آپ دروازہ مارتے ہیں تو وہ کچھ تھوڑی سی مٹی اور وہ کچھ بجری سی کچھ کنکریاں نیچے آ جاتی ہیں. تو فرمایا اگر یہ کنکریاں بھی گر گئی نا تو ہمیں حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اس مدرسے پر امت کا پیسہ لگا ہوا، اس کا چندہ اور فنڈ لگا ہوا. تو وہ آتے تھے تو وہ بہت آہستہ سے دروازہ بند کرتے تھے کہ کنکریاں تک نہ گر جائیں زور سے دروازہ بند کرنے پہ، کیونکہ اگر ہم اس میں قصوروار نکلیں تو ہم کس کس کو جواب دیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اس مدرسے پہ پیسہ لگا ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ بجلی چوری کر رہے ہیں لوگ، گیس چوری کر رہے ہیں، فلانی چوری کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے آپ کی انفرادی گناہ، ایک ہوتا ہے آپ کا اجتماعی گناہ. انفرادی گناہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اجتماعی گناہ جو ہے کہ یہ گیس ہو گئی، بجلی ہو گئی، یہ جو امت کے جو اجتماعی اموال ہیں اور اجتماعی چیزیں، اس پہ پوری امت کا، پوری قوم کا حق ہے. اگر آپ نے وہ حق مار لیا تو آپ پوری قوم کے مقروض ہو گئے. آپ کس کس سے جا کے معافی مانگیں گے؟ کس کس کو پکڑیں گے کہ یار میں نے تمہارا بھی حق مارا ہے، تمہارا بھی مارا ہے، تمہارا بھی مارا ہے. تو ایک صاحب تھے ہمارے سامنے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو اے سی چلاتا ہوں، بجلی چوری کرتا ہوں، میرا تو 1 لاکھ بل آتا تھا، 20,000 آتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی کیوں چوری کرتے ہیں؟ کہہ رہا ہے پوری دنیا کر رہی ہے. یہی جواب پوری دنیا یہ کام کر رہی ہے. جی تو بھائی پوری دنیا تو بہت سارے کام کر رہی ہے، آپ وہ پازیٹیو کام کیوں نہیں کر رہے؟ پوری دنیا تو بہت سارے پازیٹیو کام بھی کر رہی ہے، تو آپ وہ تو نہیں کر رہے. بہت اگر کچھ لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں تو آلموسٹ لوگ میجورٹی بجلی چوری نہیں کر رہی. تو آپ میجورٹی کے اوپر جا کے یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ جی میجورٹی بجلی چوری نہیں کر رہی تو میں بھی نہیں کر رہا. بالکل یہ بات اصل میں یہاں پہ آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب پورے کے پورے دین میں عبادات بھی ہیں اور اسی طریقے سے معاملات بھی ہیں، یعنی حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. اب بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ جی وہ نمازوں کے اوپر ایک شخص فخر کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. اس کا اپوزٹ بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو عبادات کے اوپر شرمندہ بھی کیا جا رہا ہے. یار تم نے داڑھی رکھ کے یہ کام کر دی، یار تم تو نماز پڑھتے ہو، تم تو یہ کام کر رہے ہو، تم نے موٹر سائیکل تیز چلائی، یار تم تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم موٹر سائیکل تیز چلا رہے ہو. کسی نے کسی کی جو نا موٹر سائیکل پہ آ کے ٹکر مار دی. لطیفہ بھی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کسی نے کسی کی موٹر سائیکل پہ آ کے ٹکر مار دی. اس نے کہا یار داڑھی رکھ کے تم نے موٹر سائیکل مار دی. اس نے کہا بھائی داڑھی ہے، بریک تھوڑی ہے کوئی. یعنی کوئی بریک تھوڑی ہے، بریک تو یہاں سے مارنی تھی نا. بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں انتہاؤں پر ہیں. جو لوگ، ہم نے بہت سارے لبرل قسم کے لوگوں کو دیکھا جو یہ میسج چلا رہے ہوتے ہیں حج کے موقع کے اوپر کہ غریب کا پڑوسی جو ہے نا، وہ امیر کا پڑوسی بھوکا مر گیا اور امیر صاحب جو ہے نا، امیر آدمی جو ہے وہ 4تھی بار حج پہ چلا ہے. جی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے میسج چلایا کم از کم اس کے ہاتھ میں بھی 2.5 لاکھ کا موبائل ہوگا. بالکل ایسا جس نے یہ میسج وائرل کیا. بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک آدمی فلانے کو شرمندہ کر رہا ہے، نمازی کر رہا ہے، تو الٹا حساب بھی ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، ہر شخص کر رہا ہے، جیسے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بھی تفصیلی طور پہ توجہ ڈالی. اب معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ حقوق اللہ کو لوگ حقوق کو سمجھ ہی نہیں رہے. کسی کو بولے یار نماز پڑھ لو، فلانا کام کر لو، یہ عبادت کر لو، کہتا ہے یار حقوق اللہ ہی تو ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کے حق کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی حقوق العباد کے مقابلے میں. اور آپ یاد رکھیں کہ جو شخص حقوق اللہ نہیں کرے گا وہ حقوق العباد میں بھی پورا نہیں اتر سکتا. یہ اسلام کا مزاج ہے. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم اپنے شیخ کے پاس گئے، کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا سنت نماز چھوڑ دو. وہ پریشان ہو گئے، یا میرے خدایا میں کہتا ہوں نبی کی زیارت کرنی ہے، یہ کہتا ہے سنت نماز چھوڑ دو. انہوں نے سنت چھوڑ دی. رات کو سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ بھائی میرے پیارے، تمہاری تو عبادت اتنی اچھی اللہ کو منظور ہے، تم نے میرا حق ادا کیوں نہیں کیا، سنت کیوں نہیں پڑھی، چلو اٹھو سنت نماز ادا کرو. تو انہوں نے سنت نماز ادا کی.
کہا کہ میں اللہ رب العزت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا فرض نماز چھوڑ دو. کہا اگر فرض نماز چھوڑو گے تو تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں آ کے کہیں گے کہ بھائی اٹھو اور میرا حق ادا کرو. ٹھیک ہے جی. لیکن معاملہ کیا ہے کہ اس کا برعکس بھی بتایا. اس کا برعکس کیا بتایا کہ جو شخص نوافل کے اندر زیادہ اہتمام کرے گا وہ شخص سنتوں کا آٹومیٹکلی اہتمام کرنے والا ہوگا, اور جو شخص سنتوں کا آٹومیٹکلی اہتمام کرنے والا ہوگا وہ فرائض کا اہتمام کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی پھر فرائض کے اندر پھر کیا آ جاتا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آ گئے. بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا, جو 5 وقت اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہا, جو سردیوں کے موسم میں اٹھ کو اس کو وضو کرنے کے اندر ایک تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو موت آ رہی ہے کہ نہیں میں وضو کیسے کروں, ایسا شخص حقوق العباد ادا کیسے کر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق مار رہا ہے؟ کیونکہ جب اس نے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا تو پھر ایسا شخص مخلوق کی کیا خدمت کرے گا؟ اگر مخلوق کی خدمت بھی کرے گا تو ناقص کرے گا. ناقص سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہونا ہے, پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے, اور پورے کا پورا جو اسلام ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا نام ہے. میں ایک جگہ پر گیا, انہوں نے کہا جی یہ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو جو ہے اتنے عرصے کے لیے لے جاتے ہیں تو یار یہ غلط ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں آپ, میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں میں والد کی خدمت کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے 4 مہینے بعد وہ آ جائے گا, آپ تبلیغی جماعت میں چلے آئیے گا. تو پھر خاموش ہو کے بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا آپ دونوں الگ الگ انتہاؤں پر ہیں, اگر وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے تو آپ بھی تو گھر پہ نماز نہیں پڑھ رہے. تو کہتے ہیں میں باپ کی خدمت کر رہا ہوں. میں کہا وہ دین کا کام کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا کہ جی یا رسول اللہ میرا بھائی میرے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتا بلکہ یہ آپ کی خدمت میں بیٹھ کے ہر وقت تعلیم و تعلم کرتا رہتا ہے, دین سیکھتا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہو. بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی قدر کو پہچانے اور اپنی اہمیت کو پہچانے, دوسرے کو ہٹ کرنے کے بجائے دوسرے کا تعاون کرے. بالکل. اگر ایک شخص عبادت کے اندر زیادہ ہے اور حقوق اللہ کے اندر, اس کو حقوق العباد میں لگنا چاہیے, اور جو حقوق العباد ہی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ پھر نیکی والے کو ٹارگٹ نہ کرے. پھر آپ کا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر ایک شخص ان چیزوں سے بچ رہا ہے تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص ایسی چیزوں سے بچ رہا ہے تو ایسا شخص نیک ہے, اور جو شخص نیک ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو شخص نیک ہے اس کے بارے میں کیا کہا کہ جو ایمان والا ہوگا اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے, جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں, خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے. تو بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں انتہاؤں کو ختم کر کے یہ جو سال کا ہمارا آغاز ہے, ہمیں یہ نیت کرنی پڑے گی کہ ہمیں دونوں چیزوں میں پورا اترنا ہے. کیونکہ اگر حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا سوال ہوگا حقوق اللہ میں سے, اور حقوق العباد میں سے یعنی بعض روایات میں کہ بھئی قتل کا سوال ہوگا, بعض میں یہ ہوگا کہ جی آپ نے کسی کا بھی حقوق العباد میں سے کوئی چیز غصب کی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا حق دلوائے گا. بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ سوال دونوں کے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز کی چھوٹ ہو گئی, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی حقوق اللہ کی چھوٹ ہو گئی, آپ نے کسی کا حق جو ہے نا غصب کر لیا تو آپ جو ہے نا پھر بھی بچ گئے. ایسا نہیں ہو سکتا, دونوں کا الگ الگ کیٹیگریز میں سوال ہوگا. تو ہم آج سے بلیم گیم کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کریں اور ہر چیز میں پورے اتریں, کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے, نہ کہ آدھے پونے اور 50-50 اسلام کے اندر. سبحان اللہ, بہت خوبصورت گفتگو. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم لوگ نماز جب ادا کرتے ہیں تو آج کل میں نے یہ بڑا دیکھا ہے کہ جلدی جلدی میں ہوتی ہیں سب چیزیں, کہ بھائی آپ یہ کام کر لیں, فرض ادا کر لیں, سنتیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ پوری نماز پڑھنا اس کے کتنے فوائد ہیں, اور یہ جو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, وتر چھوڑ دیتے ہیں, نوافل چھوڑ دیتے ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا مفتی صاحب. دیکھیے جو نماز کے احکام ہیں, نماز کے اندر مختلف حیثیت سے رکعات متعین ہیں. ان میں سب سے پہلا درجہ آتا ہے فرض کا. جیسے آپ فجر میں کہتے ہو اتنے فرض ہیں اور ظہر میں اتنے, عصر میں. تو فرض تو وہ ہیں کہ جو تو کسی صورت میں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں, بلکہ ہر حال میں آپ کو فرائض پڑھنے ہیں. فرض کے بعد دوسرا درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے واجب کا, یعنی جو چیزیں واجب ہیں نماز کے اندر ان کو ادا کرنا بھی لازم ہے, اس کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے, جیسا کہ نماز وتر واجب ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو حتمی ہے, اس میں سے تو بالکل بھی رخصت نہیں ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے نماز کے اندر سنت. اچھا, سنت میں پھر 2 طرح کی سنتیں آتی ہیں, ایک آتی ہے سنت مؤکدہ اور ایک آتی ہے غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے کی تاکید آئی ہے اور آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اس میں آپ کو رخصت نہیں ہے, بلکہ آپ علیہ السلام نے اس کو پابندی سے ادا فرمایا اور امت کے حق میں بھی چھوڑا ہے کہ پابندی سے پڑھنا ہے.
تو جو نماز کی سنتیں مؤکدہ ہیں جیسے فجر سے پہلے والی 2 ہیں اور ظہر سے پہلے 4 اور بعد والی 2 ہیں، مغرب کے بعد 2 ہیں، پھر عشاء کے بعد 2 ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں کبھی کسی عذر کی وجہ سے اگر رہ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی رخصت مل جائے گی، لیکن ویسے عموماً اس کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ پھر کچھ ہیں سنتیں غیر مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ کا جو فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ پڑھی ہیں اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اگر آپ نے وہ چھوڑ دی ہیں تو اس پر کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے۔ غیر مؤکدہ جیسے نماز عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہم پڑھتے ہیں یہ غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد آخری درجہ آ جاتا ہے نوافل کا۔ اب مختلف نمازوں میں ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، جیسے لوگ ظہر میں بھی پڑھتے ہیں، پھر عصر اس کے مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد جمعے میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو نوافل کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے نہیں پڑھا تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس تمام گفتگو کا خلاصہ میں بتا دوں، یہ تو ہر ایک کا فقہی مسئلہ تھا کہ فرض کی کیا حیثیت ہے، واجب کی کیا ہے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ اس کے کہنے کا بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں یہ حکم بتایا اس میں رخصت ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ تو اس کا ایک فقہی مقام بتایا ہے، اس کا ایک مسئلہ بتایا ہے، ورنہ پڑھنی ہمیں تمام ہی رکعت ہیں، نماز کو پورے سمجھ لیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کے ارکان کی درست ادائیگی کے ساتھ، اور جو جیسے آپ نے کہا نا جلدی یہ جلدی پڑھنے میں بھی ایک فقہی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ نماز اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ارکان کی ادائیگی درست نہیں کرتے۔ اگر کسی رکن کی ادائیگی درست نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آپ مسجد میں تشریف فرماتے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، انہوں نے یہ جلدی والی نماز پڑھی جس کو ہم اصطلاح میں تعدیل ارکان کہتے ہیں، یعنی ہر رکن کو اس کی جگہ پہ رک کر ادا کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ رکوع سے اٹھتے ہیں نا، ابھی بندہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا تو یہ اس نے رکن ادا نہیں کیا، سجدے سے اٹھ کر بیٹھا، درست بیٹھا بھی نہیں تھا، تھوڑا سا اوپر ہو کے واپس چلا گیا، یہ تعدیل ارکان کے خلاف ادائیگی ہے، اس سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز ادا نہیں ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی انداز میں، یعنی وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہے تھے، جلدی پڑھ کے آگے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے اپنی عادت کے مطابق، پھر پڑھ کے آگے، حضور نے پھر فرمایا، تیسری بار بھیجا کہ جاؤ اپنی نماز درست پڑھ کے آؤ۔ تیسری مرتبہ کے بعد اس صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے نماز کی پوری ترتیب ارشاد فرمائی کہ ہر رکن کو مکمل طریقے سے ادا کر کے آگے بڑھو تاکہ تمہاری نماز درست ہو جائے۔ سو جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ جن کے ارکان کی ادائیگی درست نہیں ہے، ان کو سیکھنا چاہیے اپنے مسجد کے امام سے، اپنے علاقے کے مفتی سے، عالم سے، اور بہت سارے ادارے موجود ہیں، کیونکہ اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ ہر شخص پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہے عورت، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں تمہاری زندگی میں ضروری ہیں اس کا علم تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب جیسے ہی بالغ ہوئے نماز فرض ہو گئی، لہٰذا ہر مرد اور عورت دونوں کو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ نمازیں ضائع نہ ہو، اور کل قیامت میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو اللہ انہی کی وجہ سے ان کو نجات عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی غیور کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، نیل پینٹ جو ہم لگاتے ہیں خواتین، بہت سی میں نے بہنیں دیکھا ہے، شوٹس پہ بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ نیل پینٹ لگے نماز کی ادائیگی کر دیتی ہیں، تو مجھے بتائیے گا کیا نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے اگر نیل پینٹ لگا ہوا ہے یا ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے تو؟ اصل بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نیل پینٹ یا جو نیل پالش جسے ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں وضو جو ہے، وضو میں ممانعت کا اس میں ایک دخل ہے کہ بھائی آپ کا اگر وضو نہیں ہے اور اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو ریموو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو آپ کے جو اعضاء ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو جگہ ہے اس میں پانی پہنچنا ضروری ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں آپ کی نماز، وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ رہی بات یہ کہ نیل پینٹ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس پہ بعض علماء نے اجازت دی ہے لیکن کراہت کے ساتھ، یعنی جب آپ کہ یہ اگر یہ آپ کام کر بھی رہی ہیں تو آپ اگر کوئی غیر محرم نہیں دیکھ رہا یا فلانا، نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایک مکروہ تنزیہی کے حکم میں ہوگا کہ آپ کے یہ جو یعنی یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ اتار کے اور سادگی کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر پڑھ لی تو بہرحال نماز اس میں ہو جائے گی، بشرط یہ کہ یہ زیب و زینت آپ کے شوہر کے لیے ہو، غیر محرم کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ مقصد ہو۔ ورنہ آپ کو اگر آپ نماز پڑھ بھی رہی ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی غیر محرم جو ہے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو یا ایسا کچھ ہو، تو آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور گناہ گار بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کی نیت ہی درست نہیں تھی۔ ہاں، یہ چیزوں کی اجازت ایک انسان کو اس لیے ہے کہ اگر کسی کا شوہر جو ہے اس کو یہ چیزیں پسند ہیں تو آپ یہ زیب و زینت یعنی لپسٹک لگانا، یہ اس طرح کرنا یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ وضو کرنے کے بعد لگائی جائے یا رات کے ٹائم لگا دی جائے، صبح اتار دی جائے فجر سے پہلے، ان چیزوں کی بہرحال گنجائش نکلتی ہے۔ البتہ اگر شوہر یہ بولے کہ آئی برو بنوائیں
اور اپنی یہ جو ابرو ہے اس کو آپ یعنی باریک کروائیں، یہ شوہر کے کہنے پر بھی نہیں کر سکتی، اللہ اکبر، یہ شوہر کے کہنے پر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں کھلم کھلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ آئی برو بنوانے والی اور بنانے والی دونوں پر لعنت ہے۔ تو جب لعنت آ گئی تو اس میں شوہر کے لیے بھی گنجائش نکلتی کہ بھئی شوہر یہ کہے کہ جی مجھے آپ کی آئی برو پتلی پسند ہے، تو بولیں بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، لپسٹک لگانی ہے میں لگاؤں گی، نیل پالش لگانی ہے میں لگاؤں گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات رہی کہ ناخن کی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات خواتین کے بھی ناخن بڑے ہیں، اس بعض مرد حضرات کو بھی دیکھا کہ ان کے ناخن بڑے ہیں، تو ناخن بڑے اندر جو بڑے ناخن ہیں تو یہ چیز فطرت میں نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں فطرت میں فرمائی، تو اس میں یہ فرمایا کہ بھئی ناخن کاٹنا بھی فطرت میں ہے، ایک انسان کے بڑے ناخن اچھے نہیں لگتے۔ البتہ علماء اکرام نے اس میں یہ اجازت دی ہے، اصل میں یہ جو ناخن ہیں جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر میل کچیل پھنس جاتے ہیں، اگر کوئی سخت چیز پھنس گئی، کنکر پھنس گیا، کچھ اور چیز پھنس گئی تو یہ چیز پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، یہ چیز آپ کی یہ چیز تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب میل کچیل پھنسی ہوئی ہے اور جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کھانے کے ساتھ لگ کے جائے گی، جو آپ کی صحت کے لیے بھی مضر ہے اور وہ پھر مکروہ ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مکروہ کے اوپر زیادتی جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ بتلانے کا بہت سارے لوگوں کو کہا جائے مکروہ ہے، کہتے ہیں یار مکروہ ہی تو ہے، مکروہ کو کہ اہمیت نہیں دیتے، بھائی مکروہ حرام کی پہلی سیڑھی ہے، مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کرو، مطلب یہ ہے کہ بھائی اس سے بچ جاؤ کیونکہ یہ حرام کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں بھی اکثر میں دیکھتی ہوں، کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سینس چلا جا رہا ہے لوگوں میں سے کہ جو چیزوں پہ بال آئے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ بھی پینا اور کھانا ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ سینس ختم ہوتا جا رہا ہے، یہاں پہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، مطلب پتہ ہی نہیں چلا۔ ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو ہوئی، آپ دونوں معزز بہنوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے یہاں پہ ہماری زینت اور بڑھائی۔ مفتی صاحب جاتے جاتے شارٹ سا میسج کیا دینا چاہیں گے 2023 کی آمد؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا اپنی عوام سے کہ اپنے وقت کی قدر کر لیں، چونکہ وقت ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، جو سال آپ کا گزر گیا وہ دوبارہ کبھی آپ کی زندگی میں لوٹ کے نہیں آئے گا۔